अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इंफोटेनमेंट विद नेमत और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद नेमतुल्लाह। नाजरीन, पिछले 11 रोज़ से जारी गाज़ा में जो इसराइली बमबारी थी, ये जो जंग थी, वो अब जंग बंदी हो चुकी है। और उसमें कहा यह जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है उसके मुताबिक कि गज़ा में जश्न मनाया जा रहा है, जबकि तल अबीब में यानी इसराइल में मायूसी पाई जाती है। उसकी वजह यह है कि इसराइल अपने जो टारगेट है, जो वो मकासद अचीव करना चाहता था, वो इस बार अपने मकासद अचीव नहीं कर पाया है। जबकि हमास की जानिब से ये क्लेम किया गया है कि ये हमारी फतह है, क्योंकि हमने इस बार जिस तरह मज़ामत की है वो उसके नतीजे में जितना नुकसान हुआ है, इसराइल का माली नुकसान हुआ है या जो जानी नुकसान हुआ है, इसकी वजह से वो पीछे हटे हैं। अब इंटरनेशनल मीडिया जो चीज़ रिपोर्ट कर रहा है उस पर मुख्तलिफ तज्ज़िये आए। ये जो ख़त्म हुई है जंग, इसकी 8 बड़ी वजूहात हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। उसमें सबसे जो पहली वजह है, उससे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि याद रखिएगा पिछली बार 2014 में जो हुआ था, ये इनकी जंग चली थी इसराइल और हमास के दरमियान, वो चली थी 50 दिन। अब ये जो जंग चली है, ये चली है ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन, 11वें दिन आके जंग बंदी हो गई और जंग बंदी का इतलाक़ आज सुबह 4 बजे से हो चुका है। उसमें सबसे बड़ी जो वजह है, पहली हमास की मज़ामत इस मरतबा मुख्तलिफ थी। हमेशा की तरह कमज़ोर मज़ामत नहीं थी। हमास जो कि एक मज़ामती तंजीम है फ़लस्तीन की, उनकी इस बार जो मज़ामत थी वो भरपूर थी। उन्होंने पिछली दफ़ा 2014 में 50 दिनों में जितने रॉकेट फेंके थे उतने रॉकेट इन 10 दिनों में फेंके, यानी उन्होंने पिछली बार से ज़्यादा रॉकेट फेंके जो अपने टारगेट पर भी लगे हैं। जिनमें से बाज़ रॉकेट अपने टारगेट पर भी लगे हैं, जिसमें जो है वो जानी नुकसान उनका भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है। और जो टारगेट इन्होंने फ़िज़ा में रोके हैं रॉकेट हमास के, वो एक रॉकेट रोकने में पता नहीं कितने करोड़ों रुपयों का, पाकिस्तानी रुपयों का, उनके मुताबिक उनका जो है इसराइल का नुकसान हुआ है। दूसरी जो मेन वजह है वो मुसलमान मुल्कों का रद्द अमल सख्त था। पिछली बार जो इनकी जंग हुई थी 2014 में, तब मुसलमान ममालिक जो थे वो अपनी भाग दौड़ में थे, हर एक को अपनी पड़ी हुई थी। चाइना के साथ तल्लुक़ बना लो, अमेरिका के साथ तल्लुक़ बना लो, रशिया के साथ तल्लुक़ बना लो, तो तल्लुक़ात की दौड़ में वो इतना इधर उधर भाग रहे थे कि मुसलमान इकट्ठे होकर या इनफरादी तौर पर भी इस तरह का रद्द अमल नहीं दे सके जिस तरह का रद्द अमल उन्होंने इस बार दिया। अब पाकिस्तान को ही ले लीजिए, शाह महमूद कुरैशी जो है वो सफारती मिशन पर रवाना हुए जनाब। उन्होंने OAC का इजलास बुलाया, जो है सलामती कौंसिल का इजलास बुलाया गया, UN का इजलास बुलाया गया। इसके अलावा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर वज़ीर आज़म की जानिब से, हुकूमत की जानिब से, वज़ीर जो ख़ारजा है उसकी जानिब से इस पर सख्त से सख्त रद्द अमल जो है वो ज़ाहिर किया गया। अब तीसरी जो बड़ी वजह थी, अच्छा इसमें एक और भी फैक्टर था कि इस बार कोरोना की वजह से, चूँकि कोरोना ने हालात जो है वो नॉर्मल किए हुए हैं, हर एक टिक के घर बैठा हुआ है, कोई किसी के साथ तल्लुक़ बनाने की भाग दौड़ में नहीं है। इस वजह से भी मुसलमान जो है वो बाकी ममालिक भी इकट्ठे होकर उन्होंने सख्त तरीन रद्द अमल दिया। और इस बार जो है सऊदीया भी, यानी सऊदी अरब भी या अरब ममालिक भी इन मुसलमान मुल्कों में शामिल थे। तीसरी जो बड़ी वजह है वो आलमी बरादरी का माजी की तरह इसराइल को सपोर्ट नहीं कर पाई। उसकी जो मेन वजह है वो है सोशल मीडिया। जिस तरह रिवायती तौर पर इसराइल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को या मेन स्ट्रीम मीडिया को कंट्रोल करता था, इस बार वैसा नहीं हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया ने पल पल की खबर दी। सोशल मीडिया पे भरपूर जो है उसको सपोर्ट किया गया, फ़लस्तीन को, इसराइल की मुखालफत की गई। अब सोशल मीडिया की वजह से मेन स्ट्रीम मीडिया को यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी इसराइल की मजम्मत करना, या जो वाक़यात हो रहे थे, जो बमबारी हो रही थी, जो बम्बार्डमेंट फ़लस्तीन में हुई, उसको रिपोर्ट करना मजबूरी था। अगर वो ना करते, सिर्फ सोशल मीडिया पर बातें चलती, तो फिर मेन स्ट्रीम मीडिया की जो क्रेडिबिलिटी है उस पर भी एक सवालिया निशान था। अब इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली तो सोशल मीडिया हो गई, दूसरी है यूरोप के अंदर जो एहतजाज हुआ है। यूरोपीय यूनियन के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनका एक स्टेटमेंट आई थी, जो उन्होंने कहा था कि ज़मीन पर अगर जहन्नुम है तो वो फ़लस्तीनी बच्चों के लिए है। अब ये स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा वज़न है
کہ جہنم کی طرح یا زمین پر اگر جہنم ہے تو فلسطین کے بچوں کے لیے، یعنی اسرائیل کی جانب سے فلسطین کو یا غزہ کو جہنم بنا کے رکھ دیا گیا ہے وہاں کے لوگوں کے لیے۔ اب یورپی یونین کے اندر احتجاج ہوئے، اسپین میں ہوا، اٹلی میں ہوا، لنڈن میں ہوا، مختلف ممالک میں بھرپور احتجاج ہوئے فلسطین کے حق میں اور جو ہے اسرائیل کے خلاف۔ یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ عالمی برادری، اب ظاہر ہے یورپی یونین کے جو اپنے ممالک ہیں ان میں سے بھرپور احتجاج آ رہے تھے، بھرپور رد عمل آ رہا تھا عوام کا، تو وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر پائی جس طرح ماضی میں وہ کرتی آئی ہے۔ اب چوتھی جو بڑی وجہ ہے ان 8 وجوہات میں سے، وہ ہے جو امریکہ ہے وہ پہلے جتنا مؤثر نہیں رہا۔ اب چونکہ ظاہر ہے چائنا بہت بڑی پاور ہے، چائنا نے جو ہے اس کو ڈسکریج کیا ہے اسرائیل کو، فلسطین کے سپورٹ میں بولے ہیں۔ اب امریکہ کا جو پہلے جتنا روب و دبدبہ تھا وہ اب اتنا نہیں رہا۔ یورپی یونین پہلے ہی کہہ چکی ہے کہ ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ امریکہ دنیا کو چلا پا رہا ہے یا نہیں چلا پا رہا۔ اب چونکہ چائنا بھی آ گیا ہے تو چائنا کو لے کے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جھکاؤ امریکہ یا چائنا میں سے کس کی طرف ہونا چاہیے۔ تو امریکہ کی جو ایک چتراہٹ سی تھی، جو ان کی نمبرداری تھی، وہ اب اتنی جو ہے وہ مؤثر نہیں رہی دنیا پہ جتنی پہلے ہوا کرتی تھی۔ پانچویں جو چیز ہے، اس اسرائیل کے اندر خانہ جنگی کا دباؤ کافی زیادہ بڑھ گیا تھا، فلسطینی اور یہودیوں کی مقامی لڑائیاں بھی شروع ہو گئی تھی۔ صرف باہر احتجاج نہیں ہو رہے تھے، باقی ملکوں میں احتجاج نہیں ہوئے، مسلمان ممالک میں جو غیر مسلم ملک ہیں وہاں پر بھی احتجاج ہوئے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل کے اندر جو مسلمان تھے انہوں نے گھر بیٹھنے کے بجائے اپنی جو ہے وہ گرفتار ہونے کو ترجیح دی، وہ گھروں سے نکلے، ان میں سے کچھ زخمی بھی ہوئے، سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ گرفتار بھی ہوئے، اور بعض جگہ پر جو وہاں کے یہودی تھے اسرائیل کے، ان کا اور جو مسلمان تھے اسرائیل میں رہنے والے، ان کا آپس میں آمنا سامنا بھی ہوا اور جتھوں کی شکل میں ان کی اپنی لڑائی بھی ہوئی، جو کہ ایک بہت بڑی وجہ ہے اسرائیل پہ جو ہے وہ پریشر پڑا اس وجہ سے کہ یہ کہاں سے اٹھ گئے ہیں کہ ہمارے جو ملک کے اندر جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کی سی کیفیت ہوئی ہے۔ جو چھٹا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ ہے چین کا دباؤ، اور چین کے ساتھ ساتھ روس کا بھی دباؤ تھا۔ چائنا کو چونکہ موقع مل گیا، جب ان کے پاکستان کے ساتھ ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی اس معاملے پر، تو ان کو موقع مل گیا کہ امریکہ جو ہے انسانی حقوق کا علمبردار بنا پھر رہا ہے، لیکن غزہ میں جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اس پر کیوں خاموش ہے، امریکہ کیوں رد عمل ظاہر نہیں کر رہا ہے، یا امریکہ اسرائیل کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے، وہ فلسطینیوں کو سپورٹ کیوں نہیں کر رہا۔ اور روس نے بھی سخت ترین جو ہے رد عمل اپنایا اس بار۔ روس نے اپنے جو ہے وہ وہاں پہ جو اسرائیل کا سفیر ہے اس کو بلایا اور کہا، وارننگ دی، اس کو وارننگ کہہ لیں یا دھمکی کہہ لیں، اپنی طرف سے وارننگ جاری کی کہ اگر اب غزہ میں ایک بھی سویلین مارا گیا تو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ سے بھی ان پر پریشر پڑا۔ اب جو ساتویں چیز ہے وہ ہے مسلمانوں کا اکٹھا ہونا۔ یہ مسلمانوں کا اکٹھا ہونا مطلب پہلے ظاہر ہے جو پچھلی ان کی جنگ ہوئی تھی 2014 میں، اس میں مسلمان اپنی بھاگ دوڑ میں تھے، کوئی کسی کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، کوئی امریکہ کے ساتھ تعلق بنا رہا ہے، کوئی چائنا کے ساتھ تعلقات قائم کر رہا ہے۔ تو اس بار کیونکہ کرونا نے زندگی کو ایک جگہ پہ آ کے روک دیا تھا، تو وہ بھاگ دوڑ نہیں تھی، مسلمان اکٹھے ہوئے، سعودیہ، ٹرکی، جو ہے ملیشیا، پاکستان، ساروں نے اکٹھے ہو کے OIC کا اجلاس بلایا، سلامتی کونسل کا اجلاس بلایا، اور سخت سے سخت رد عمل، اور ایک بار نہیں، یہ ایک دو بار نہیں، روزانہ کی بنیاد پر سخت سے سخت رد عمل مسلمانوں کا یعنی عالمی برادری پر پریشر پڑا، جس کی وجہ سے بھی یہ جو ہے جنگ بندی یہ ہوئی ہے۔ اب جو آٹھویں چیز ہے وہ یورپی یونین کا دباؤ، وجہ ان کی اپنے ملک میں پریشر تھا۔ اب یورپی یونین کے چونکہ اپنے جو ممالک تھے ان میں احتجاج ہو رہے تھے، تو یورپی یونین ظاہر اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر پائی جس طرح وہ ماضی میں کرتی آئی ہے، تو انہوں نے پریشر ڈالا کہ جنگ بندی کی جائے۔ اب یہ جنگ بندی ہو چکی ہے، اس میں جو مالی نقصان ہوا ہے اس کے اعداد و شمار کچھ اس طرح کے ہیں کہ تقریباً 232 جو فلسطینی ہیں وہ اس میں شہید ہوئے ہیں کل تک کی رپورٹس کے مطابق، جن میں جو ہے 63 وہ بچے شامل ہیں، اور ان کے جو راکٹ پھینکے گئے حماس کی جانب سے
اس کے نتیجے میں جو جانی نقصان ہوا ہے اسرائیل کا وہ 12 اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ ان کا مالی نقصان کافی زیادہ ہوا ہے، کچھ ان کے راکٹ روکنے میں اور کچھ آگے جہاں پہ ٹارگٹ پہ لگے ہیں راکٹ جا کر، اس کی وجہ سے بھی اس کا کافی زیادہ نقصان ہو چکا ہے۔ پچھلی بار جو راکٹ پھینکے گئے تھے 50 دنوں میں 2014 میں حماس کی جانب سے، وہ تھے 4000۔ اس بار 10 دنوں میں 4000 راکٹ پھینکیں گے، یعنی اس بار حماس کا جو رد عمل تھا وہ بھرپور تھا، حماس کی جو مزاحمت تھی وہ پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ تھی، جس کی وجہ سے بھی پریشر پڑا ہے ان پر کہ ہمارا جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، یا ہم اس طرح سے نہیں لڑ پا رہے، اس طرح سے ہم اس کو نہیں دبا پا رہے جس طرح ہم ماضی میں دباتے آئے ہیں۔ اور ٹارگٹ چونکہ وہ پہلے جو بائیڈن کو، جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے، اس کو کہہ چکا تھا نیتن یاہو کہ ہم اپنے جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کیے بغیر جنگ بندی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی ان کو جنگ بندی کرنا پڑی ہے۔ اب اسرائیل کا جو بیان ہے وہ ہے کہ امریکہ نے اپنا کردار ادا کیا ہے، کیونکہ وزیر اعظم جو ہے اسرائیل کا، اس کی جو سیکورٹی ایک کیبنٹ ہے، اس نے یک طرفہ جنگ بندی کو ووٹ دیا ہے، وزراء نے جو ہے اکثریت کے ساتھ ووٹ دے کر یہ جو ہے قرارداد منظور ہوئی تھی کہ یک طرفہ جنگ بندی فی الفور کی جائے۔ اب ان کا موقف ہے کہ یہ ہوا ہے امریکہ کے پریشر کی جانب سے، لیکن حماس کا جو بیان ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ رشیا اور مصر کی ہمارے ساتھ بات ہوئی ہے، ان سے بات کر کے ہم نے اپنے مطالبات پہ، اپنی شرائط پہ جنگ بندی کی ہے ان کے ساتھ، اور مصر نے بھی یہ کہا ہے کہ ہماری شرائط جو ہے وہ ہم نے جنگ بندی کی کوششیں کی، ان کے نتیجے میں جنگ بندی ہوئی ہے، اور ہم اب سیکورٹی جو وفد ہے وہ بھیج رہے ہیں اسرائیل میں بھی اور فلسطین میں بھی، تاکہ جو ہے ان کا جنگ بندی جو ہے وہ دیر پا رہے۔ اب عالمی میڈیا جو چیز رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ غزہ میں جشن منایا جا رہا ہے، مساجد میں اعلانات ہو رہے ہیں، اور حماس نے اس کو اپنی جیت کہا ہے، اور یہ واقعی حماس کی جیت ہے۔ جو 8 پوائنٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں واقعی حماس کی یا مسلمانوں کی جیت ہے، جبکہ تل ابیب میں مایوسی اور بے چینی پائی جاتی ہے، چونکہ ان کے اپنے ٹارگٹ اچیو نہیں ہوئے۔ مسلمان ممالک کا پریشر تھا، یہ جو ہے یورپی ممالک کا پریشر تھا، ایمن کے مسلمانوں کا پریشر، یورپی ممالک کا پریشر صرف اس وجہ سے تھا کہ وہاں کے جو مسلمان تھے وہ سڑکوں پر نکلے، وہ گھر نہیں بیٹھے، وہ سڑکوں پر نکلے، انہوں نے آ کر احتجاج کیا، جس کی وجہ سے جو یورپی یونین ہے وہ اس طرح سپورٹ نہیں کر پائی اس کو۔ تو یہ ایک قسم کی ہماری جیت ہے، اور یہ جیت تب تک ہے اگر ہم اس کے نتیجے میں اب اس کا فلسطین کی آزادی کا جو ایک یہ جو جنگ ہے اس کا ایک جو ہے پرماننٹ حل نہیں تلاش کر لیتے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔